ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने नाज़रीन को दे दें कि ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली फौज भी इस बात की कंफर्मेशन कर रही है। शिमाली इसराइल में जोरदार धमाके हुए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ईरान ने जवाबी कार्रवाई को फतेह खैबर का नाम दिया है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से यह बताया जा रहा है। तो ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई, ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। शिमाली इसराइल में जोरदार धमाके हुए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई को फतेह खैबर का नाम दिया है। ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल दाग दिए गए हैं। इसराइली फौज की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो कार्रवाई शुरू की गई अमेरिका और इसराइल की जानिब से और इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है अब ईरान की जानिब से। तो ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जमील साहब अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो जो आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे और इसके साथ साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, क्या इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है? चूंकि आयरन डूम जो उनका मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का जो एक प्रोग्राम है इसराइल का, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो क्या आप समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल उतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसराइल को? तो यकीनन नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसकी मैं मिसाल दे देता हूं ना। जब जून में इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, तो ईरान ने मिसाइल दागे थे, रेजिस्टेंस दिखलाता था, अब एक रह गया था ईरान। तो इसमें मैं तो आपके चैनल्स पर, बहुत सारे चैनल्स पर जिक्र करता रहा हूं कि एक ही है जो उनकी आंखों में खटक रहा है। अब ईरान का मामला थोड़ा दूसरा है, सीरिया से मुख्तलिफ है। सीरिया की तो सिर्फ 26 मिलियन की आबादी थी, इराक के भी चले मामला दूसरा था। ईरान जो है वो सदियों पुराना, हजारों साल पुरानी एक तहजीब है, रेजिलिएंट कौम है, ठीक है। पिछले दिनों उनकी एक अपोजिशन ने, जेन जी ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला था। और अब भी वो जो डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी कलमात थे, अगर आपने उस पर गौर किया हो तो उन्होंने यही कहा कि बेफिक्र रहो, आपके घरों दीवार अपने अपने घरों में रहो, हम इस चीज को बस आपको हम आपको दावत देंगे तो आप निकल के आपने हुकूमत को करना शुरू कर देना है। तो मतलब यह है कि रिजीम चेंज ही सबसे बड़ा अहम मामला है। और रिजीम चेंज का मतलब यह है कि पूरे इस खित्ते का मंजरनामा चेंज, मंजरनामा वही चेंज कि कोई जो है मज़ाहमत करने की सोच भी ना सके, ताकत तो छोड़े इस पूरे खित्ते में इजराइल को। तो ये बात हो गई एक। बिल्कुल जमील अहमद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हम बात करते हैं आबिल लतीफ साहब से। आबिल लतीफ साहब, जैसे कि जमील अहमद साहब कह रहे हैं कि कोई भी इस खित्ते में आवाज उठाने के काबिल ना रहे, अब सवाल ये है कि ये जो साइकिल है कहां पे आके रुकेगा? जी देखिए, एक तो बिल्कुल ये बात जैसे अभी कर रहे थे कि कोई ट्रॉफी हंटिंग के लिए नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है जी जो ईरान में और इस इलाके में एक कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है। देखें, ये अब जो इसकी सबसे जो इसमें जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि ये जो ठीक, आबिद लतीफ़ साहब से हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे तज्ज़िया लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान की इसराइल पर जवाबी कार्रवाई भी इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि शुरू हो गई है और ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए हैं। इसराइली एयरफोर्स मिसाइल को गिराने की कोशिश कर रही है। इसराइली फ़ौज की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो दोबारा से रिकनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ आबिद लतीफ़ साहब। आबिद लतीफ़ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया था आपके साथ, आप प्लीज़ अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट थी इजराइल की तरफ से और फिर जो काउंटर थ्रेट स्टेटमेंट थी ईरान की तरफ से, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन अभी नजर भी आ गई, उन्होंने मिसाइल भी फायर कर दिए, MiG-29 भी स्क्रैम्बल कर दिए। ये ऑलरेडी ये जंग या ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले ही जो एस्केलेशन जिस लेवल पे थे वो बहुत खतरनाक लेवल था। और अब जो जिस तरह से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, जो स्टेटमेंट है, जो चार्जशीट ट्रंप ने पेश की है, जिस तरह से स्टेटमेंट इजराइल से आई थी, जिस तरह से अभी एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि ईरानी जो बिब्लिकल राइट है उसकी भी वो बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ जी कि ऑलरेडी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो एस्केलेशन कंट्रोल है वो मुझे कहीं लूज होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वो लूज होता हुआ नजर आ रहा है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जायरेट कर जाएगा शायद किसी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की तरफ। ठीक, आबिद लतीफ़ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की जानिब जा सकता है।
میں ذرا تھوڑا سا اس کے اس کے ساتھ ساتھ میں آتا ہوں ذرا آپ کی طرف بھی جمیل احمد صاحب، اور خطے کے اوپر اور اس کی خاص طور پر معاشی اثرات اس کے کیا مرتب ہوں گے، یہ ایک بہت اہم کویشچن ہے۔ تیل کی پرائزز کتنی ہائی ہو سکتی ہیں اگر یہ کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے، تو میں اس کویشچن کو لے کر آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا ایک اپنے ناظرین کو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں کہ ایران مشرق وسطیٰ میں کون کون سے امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، ممکنہ طور پر ایران کی دفاعی صلاحیت کیا ہو سکتی ہیں، کون کون سے ٹارگٹس وہ اچیو کر سکتا ہے۔ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اپنے پینل کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ہوگا امریکہ سب سے زیادہ طاقتور، لیکن یہ سپر پاور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں بیٹھا ہے سب ایران کے نشانے پر ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں العدید ایئر بیس، یہ امریکہ کا ایسا فوجی اڈہ ہے جو سینٹ کام کا بھی فارورڈ ہیڈ کوارٹر کہلاتا ہے۔ امریکہ کا دوسرا بڑا فوجی اڈہ کویت میں کیمپ عارف جان ہے۔ اس کیمپ سے پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کو لاجسٹک سپورٹ جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بحرین جو پورے خطے میں سب سے زیادہ امریکی اہلکاروں کی میزبانی کر رہا ہے، ایران بحرین میں امریکی نیول کمانڈ کی 5th فلیٹ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس اور عراق میں عین الاسد ایئر بیس بھی ایران کے نشانے پر ہیں۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں، اس وقت امریکہ کے 2 بحری بیڑے بھی بحیرہ روم اور بحر ہند میں موجود ہیں۔ ویسے تو عرب ممالک ایران کو یقین دلا چکے ہیں کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے زمین و آسمان حتیٰ کہ بڑی حد تک سمندر بھی امریکہ اور اتحادیوں کے گرفت میں۔ صہیونی ریاست کو بچانے کے لیے دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام اور امریکی ٹیکنالوجی ہمہ وقت ان رہتی ہے۔ بحیرہ روم میں کھڑا امریکی بحری بیڑا USS تھامس ہنڈر اسرائیلی سمیت امریکی اڈوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ یہی نہیں، ایک اور طیارہ بردار بحری بیڑا بھی موجود ہے جہاں سے فضاؤں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایران اگر ایک میزائل اسرائیل کی طرف فائر کرتا ہے تو خود اسرائیل کا اپنا میزائل شکن نظام ایرو سسٹم آڑے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی میزائل ایرو سسٹم سے بچ نکلے تو دوسرا دفاعی حصار ہوتا ہے ڈیوڈ سلیو، جو 300 کلومیٹر کی حدود میں میزائلز کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سپر سونک میزائل ان دونوں دفاعی نظاموں کو چکما دے کر بھی اگر اسرائیلی حدود میں پہنچ جائیں تو آئرن ڈوم حرکت میں آتا ہے۔ یہ دفاعی نظام 40 کلومیٹر کی حدود میں ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ امریکی تھاٹ سسٹم اور جنگی طیاروں کی مدد بھی اسرائیل کو حاصل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور امریکی سرپرستی کے باوجود ایران نے اسرائیلی دفاعی حصار کا خوب توڑ نکالا ہے۔ ایران پہلے ڈرون بھیجتا ہے، دفاعی نظام ایرانی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ایران پیچھے سے بیلسٹک میزائل داغ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کے بعد امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو جڑ سے ختم کرنے پر تل چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل مشترکہ کارروائی کا اعلان، ایران کو جوہری طاقت حاصل نہیں کرنے دی جائے گی، نیتن یاہو نے ایسا کہا ہے۔ ایران کو جوہری طاقت حاصل کرنے نہیں دی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، اسرائیلی وزیر اعظم کا ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل مشترکہ کارروائی کا اعلان، ایران کو جوہری طاقت حاصل نہیں کرنے دی جائے گی، نیتن یاہو نے ایسا کہا ہے۔ اور اسی بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں اپنے پینل سے۔ عابد لطیف صاحب، آپ کی طرف میں دوبارہ آنا چاہوں گی، آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے گا۔ اور اب نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری طاقت حاصل کرنے نہیں دیں گے، اور بات وہی ہے نا کرنل صاحب کہ کم و بیش وہی باتیں انہوں نے کی ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں، اور نیتن یاہو بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم تو یہ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل از امریکہ، امریکہ از اسرائیل۔ میں جو بات ہم کر رہے تھے یہ بہت خطرناک سچویشن ہے جی۔ یہ بات یہاں پہ خالی نیوکلیئر ایشو کی اب نہیں رہی ہے یا نیوکلیئر جو ہے وہ انریچمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے جی۔ وہ پوری کی پوری جو ان کا اگر جو پوسچرنگ دیکھیں، ان کی جو آپ ملٹری پوسٹنگ، 7 میں سے جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں آلموسٹ 4 جو ہیں وہ تو اس ریجن میں آ چکے ہیں اور 3 تو بالکل پراکسیمٹی کے اندر ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے دے مین بزنس۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ
جس طریقے سے وہ اپنے اہداف کو ڈیفائن کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ریجیم چینج بھی کریں گے، سوسائٹل ڈسرپشن کی بھی جین زی کو میسج دے رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ سارے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں جس میں میزل بیسز ہیں ان کی انہیلیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کی نیول کیپیسٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو ایران کی وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 10 سال سے جو ایران کی کا جو اختیار ہے اور ایک جو ایران کا کنٹرول ہے حماس کے اوپر یا حزب اللہ کے اوپر یا یمن کے ہوتیز کے اوپر یا اور جو اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کے تھرو ان کا خیال یہ ہے کہ ایران دوسرے ملکوں میں ڈسرپشن کرتا ہے، اس کا بھی وہ خاتمے کی بات کر رہے ہیں. تو بہت ایک کمپریہنسو پلان ہے جی. اور یہ جو جس طرح سے وہ ایران نے ابھی میزائل فائر کیے ہیں، ظاہر ہے پھر دوسری سائڈ سے ایک اور رسپانس ہوگا، اور پھر یہ جو اسپائرل ہے جس کو ہم ایسکیلیشن لیڈر کہہ رہے ہیں، یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جی یہ بہت شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں شاید یہ بہت تیزی سے ایسکیلیشن بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے. اور یہ جو اس کا جو انفرلنگ آف دی ایونٹس ہے وہ مجھے لگتا ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں وہ بہت اس طرح سے ہوگا کہ شاید وہ کسی کے لیے بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. اور کیونکہ اس کی تیاری، اس کی انڈیکیشنز جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ جو جس طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جو شاید جو سب سے بڑی خرابی ہے دنیا کے اندر اور جو اسٹیٹ اسپانسرنگ دا ٹیررزم پوری دنیا کے اندر ہے، انہوں نے تو نام بھی لے دیا، وہ ایران ہے. تو آئی تھنک یہ جی ایک سیریس سچویشن ہے اور ہمارے لیے بھی سیریس سچویشن ہے، اس ریجن کے لیے بھی سیریس سچویشن ہے، ایران کے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے لیے بھی ہے، پلس یہ جو رشیا، چائنا، پاکستان، انڈیا اس ریجن کے اندر جو بالکل پراکسیمٹی کے اندر ہیں، اور یہ ساری کی ساری نیوکلیر پاورز ہیں. اور پھر یہ اس کنفلکٹ کے اندر انٹرسٹ تو سب کا یہی ہے کہ امریکہ کو سمجھایا جائے یہ جو باقی پولر پاورز ہیں، جو سب پولر پاور ہیں، رشیا ہے یا چائنا ہے، ان کے تھرو. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کرنل صاحب کہ اس سارے کانفلکٹ میں بات یہ ہے کہ امریکہ کو سمجھایا جائے، لیکن جمیل صاحب بات تو یہی ہے نا، سوال تو ملین ڈالر کویسچن یہی ہے کہ امریکہ کو سمجھائے کون؟ جو عزائم ہم نے ابھی دیکھے ہیں، جو باڈی لینگویج ہم نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی دیکھی ہے، وہ تو بھائی حساب شروع کر رہے ہیں عراق وار کے ساتھ کہ عراق وار میں بھی اگر کسی امریکی فوجی کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کے پیچھے بھی وہ ایران ہے. پھر وہ 92 کی بھی بات انہوں نے کی، 90s کی ڈیکیڈ کی بھی انہوں نے بات کی. تو اس ساری صورتحال میں اب نیتن یاہو کا بھی آئین بھی سامنے آ گیا، بالکل این وہی باڈی لینگویج نیتن یاہو کی بھی ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی. تو بات کون کرے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ جی ہاں، وہ دیکھیں اس وقت تو جو ان کے عزائم ہیں اس عزائم کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا نا. چائنا رشیا زیادہ لے جائیں گے، ریزولوشن موو کریں گے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل میں، وہ ویٹو ہو جائے گا. تو لہٰذا اس وقت ان کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش اگر روک کوئی سکتا ہے تو رشیا اور چائنا ہے، جو کہ نہیں چاہیں گے کہ نیوکلیئر وار شروع ہو جائے. رشیا چائنا کا جنگی میدان میں کودنے کا مطلب ہے نیوکلیئر ورلڈ وار 3 کا سلسلہ. وہ اس وقت نہ رشیا چاہے گا نہ چائنا چاہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران اپنے ہی قوت بازو پر، جو کہ اس نے جو پہلے اس کے پاس جو بھی صلاحیت تھی، ظاہر ہے امریکہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے، یہ ساروں کو پتہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اس کا آدھا بھی کر دیا، آدھا تو شمار پوری میں دنیا جمیل میں صاحب موجود آتا ہے. ہوں، یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا آپ اپنی بات کو، میں آتا ہوں چونکہ